बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज शाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेनेट इलेक्शन और इनके नताइज के बाद कौम से मुखातिब हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वो कौम को बताना चाहते कि कल जो सेनेट इलेक्शन में हुआ, बिलखसूस इस्लामाबाद की नशिस्त पर जहां यूसुफ रजा गिलानी साहब को कामयाबी मिली, उन्होंने कहा कि पैसा चला और 15 से 16 अरकान कौमी असम्बली बिके। वज़ीर-ए-आज़म ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो बिके। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन का तरीक़ाकार और जिस तरह की लेन देन हुई, इसी से मुल्क के मसाइल जुड़े हुए हैं। जब जो हमारी रूलिंग एलीट है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए ऐवान में आती है और ये सिलसिला 30-40 साल से इसी तरह चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी सवालात रखे और उन्होंने कहा कि क्या वजह बनी कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस सामने लाया गया ओपन बैलेट के हवाले से, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की, क्यों कर की। और साथ में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप ट्रेसेबल बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमल में लाया जा सकता है, तो वो क्यों नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना था कि 1500 बैलेट पेपर जो हैं वो ट्रेसेबल अगर होते तो ये जो 15 या 16 अरकान हैं उनका पता चलाया जा सकता था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि उनकी जो जदोजहद है कानून की बालादस्ती के हवाले से और साथ में करप्शन के खिलाफ वो जारी रहेगी। साथ में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सारी सूरत में ये फैसला किया है कि वो एतमाद का वोट लेंगे, जिसके लिए कौमी असम्बली में परसों इजलास भी बुला लिया गया है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अरकान असम्बली उनको अगर एतमाद का वोट देंगे तो वो अपना काम जारी रखेंगे। उनको इशू नहीं है कि वो हुकूमत में रहे या अपोजिशन में, लेकिन ना तो NRO देंगे और ना ही ब्लैकमेल होंगे। क्या कहा, जरा उनके खिताब का एक मुंतखब हिस्सा भी आपके सामने हम रखते हैं। आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे अपोजिशन में बैठूं चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। ये जो कौम है, ये अपना जब मुल्क का पैसा चोरी होता है उसको बचाने के लिए निकलेगी। चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती, जो आपने जितनी कोशिश कर लिया। मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी को। मुल्क के लिए जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए अपने मुल्क के अंदर ये लोग जो कि मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूं, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह इस मुल्क को बड़ा अच्छा वक्त दिखाने वाला है। मुझे ये मेरा ईमान है कि ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा और ये बनेगा ही तब जब ये सारे बड़े बड़े डाकू जेलों में होंगे। जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिताब, सेनेट इलेक्शन नताइज। और अब जबकि सादिक संजरानी साहब जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं, हुकूमत और उनके इत्तेहादी के नॉमिनी बन चुके हैं फॉर नेक्स्ट टर्म ऑफ चेयरमैन सेनेट, उस हवाले से राब्तों का सिलसिला जारी है। इन तमाम उमूर पर आज की नशिस्त में खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब ने, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपका बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब कि आपने वक्त दिया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे अपोजिशन PDM का मौक़िफ़ भी लेंगे, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज साहबा की भी मुलाकात हुई है और जाहिर सी बात है 12 मार्च पर उनकी नज़रें जमी हुई हैं। एतमाद का वोट भी वज़ीर-ए-आज़म लेने जा रहे हैं और 26 मार्च को मार्च भी होना है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है वैसे तो बहसियत मजमूई देखें तो आप लोग 18 नशिस्तें जीते हैं और अक्सरियती जमात हो गई है 26 नशिस्तों के साथ, लेकिन सारा फोकस इस्लामाबाद की नशिस्त है जहाँ कल इलेक्शन हुआ और वो भी जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जीत ली। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, आप समझते हैं ये एक इस लिहाज से सही फैसला है कि 15 से 16 अरकान कौमी असम्बली, कुछ के वोट मुस्तरद हुए, कुछ ने वोट नहीं दिया। मौजूदा पार्लिमानी प्रैक्टिस में इट्स अ गुड मूव, क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि अदम एतमाद उन्होंने जब लानी होगी वो अपनी टाइम के साथ लेकर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो कल जो इलेक्शन हुआ है पूरे मुल्क में अगर आप नज़र रखें तो तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत हुई है, ना सिर्फ सीटों के लिहाज से बल्कि बयानिया की भी। बयानिया क्या था हमारा? बयानिया इमरान खान साहब का ये था कि अगर पाकिस्तान में आप सियासत के ज़रिए मुल्क को ठीक करना चाहते हैं तो फिर सियासत से पैसे के अमल दखल को निकालना होगा। आपने
پاک صفاف سیاست کرنی ہوگی، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پاکستان کا یہی حال ہوگا جو ہوا ہے. اور اس کے لیے پھر انہوں نے اوپن بیلٹ کی بات کی، اور کل آپ نے دیکھا کہ وہ بات جو عمران خان صاحب نے کی، اگر اوپن بیلٹ ہوتا تو کل یہ خرید و فروخت ہوتی، یہ ووٹ ادھر سے ادھر جاتے. کیا یہ ووٹوں کی خرید و فروخت اور یہ پیسوں کا لینا دینا، اس سے پاکستان کی سیاست کی عزت بڑھتی ہے کہ کم ہوتی ہے؟ تو کل تو جو ہوا ہے اپوزیشن کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ تو زمین بوس ہوا ہے، وہ تو غرق ہو گیا، وہ تو اس کا تو جنازہ پڑھ لیا گیا ہے، اور وہ بھی خود ان کے اپنے ہاتھوں سے. ایک تو یہ بات ہے. صرف 2 دن پہلے یعنی کہ پرسوں رات جو ویڈیو آئی گیلانی صاحب کے برخوردار کی، اگر وہ ان کا اپنا بیٹا تھا جو کہ تھا، اور اگر وہ ویڈیو اوریجنل تھی جو کہ تھی، تو کیا وہ ان کی مرضی کے بغیر لوگوں کو ووٹ ڈسٹرائے کرنے کے طریقے سے کھا رہا تھا؟ ایک ووٹ خریدنا ہے جو ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن کسی کو یہ ترغیب دینا کہ ووٹ ڈسٹرائے کرے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پولیٹیکل پروسیس کو ہی سبوتاج کر رہے ہیں. یہ تو ایک آئینی جرم ہے. اس لیے ہم نے آئین پاکستان کے تحت الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی تھی، درخواست دی تھی. میں نے تو آن کیمرہ ندیم ملک کے پروگرام میں، اور پھر اسی رات ایئر وائی میں عرش شریف کے پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ میں بعثت پارلیمانی امور کے منسٹر کے ریکویسٹ کرتا ہوں، بصد احترام درخواست کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. نوٹس تو لیا انہوں نے، ہاں، اور اس پہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ سخت ایکشن بھی لیا جائے. دوسری بات دیکھیں، عمران خان صاحب نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے پاکستانی سیاست میں. یہ چیز میں ابھی خرم صاحب شاید آپ کے پروگرام میں ہیں اس وقت ہے ہمارے ساتھ. خرم صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ تو میں نے یہ بات ایک اور پروگرام میں بھی کی جس میں خرم بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو یہ بات، یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی اخلاقیات پہ مبنی سیاست ہی نہیں کی. ایک مورل ہائی گراؤنڈ پہ عمران خان گئے ہیں کہ یہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں تھا کل، کیونکہ یہ ایک سینٹ کی سیٹ کا تھا. اگر ایک سیٹ نون لیگ جیتی ہے اور پیپلز پارٹی اور سب مل کے جیتے ہیں پیسہ لگا کے، تو وہیں پہ پی ٹی آئی نے اپنے ووٹ مینٹین بھی کیے ہیں. ہم پہ کوئی قانونی آئینی ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو ایک مشکل آپشن چنی، لیکن اخلاقی تو عمران خان ہے ہی مشکلات، مرد بحران ہے، وہ مشکلات کے لیے پیدا ہوا ہے. انہوں نے یہ ترب کا پتہ پھینکا ہے کہ اب آؤ سامنے. چلے ترب کا پتہ پھینکے، میں جب جدھر پیسہ نہیں چلتا اب ادھر آؤ سامنے، اب بھاگنا نہیں ہے. خرم دستگیر خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا ایک ٹرمپ کارڈ یوز کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، اور چونکہ اوپن ہوتا ہے، یہ بائی ڈیویژن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے، پیسہ نہیں چل سکے گا. کیا کہیں گے؟ اور پرائم منسٹر صاحب کا خطاب بھی آپ نے سنا. علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا ووٹ کے عزت دو کا بیانیہ وہ زمین بوس ہو گیا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کے نتیجے میں. جو افراد جنگ کے بعد یاد آئے فائٹ پر خرم صاحب آپ کی آواز تھوڑی سی تھوڑا سا، آپ کو آواز آ رہی؟ اب کلیئر ہے سر، سگنل ایریا میں رہے گا سر پلیز. جی جی. تو سر ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے پی ایم کے پاس کہ وزیر اعظم کے پاس قومی اسمبلی کے ایوان میں اکثریت نہیں رہی، وہ اعتماد کو رکھتے ہیں. آج مملکت نے بھی اس پر مہر لگا دی ہے آئین کا آرٹیکل 91(7) جس کا حوالہ دیا گیا ہے. تو 91(7) یہ کہتے ہیں کہ جب صدر سیٹسفائی ہو جائے، یعنی صدر کو اطمینان ہو جائے کہ وزیر اعظم ایوان میں اکثریت کو بیٹھی ہے، تو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ووٹ لیں ایوان سے دوبارہ. تو جب صدر صاحب کو بھی یہ اطمینان ہو گیا، لفظ سیٹسفائیڈ استعمال ہوا ہے آئین میں، تو پھر جو کل ہوا بھی، یہ جو ابھی سماج کا ووٹ ہے، یہ بات جنگ کو آپ کو اس طرح کیا جانے ہیں جو کے ہونی تھی، وہ واضح طور پر اسپیکر صاحب نے آ کے اب آپ 15 اعتماد سے ووٹ لے لیں. آپ کی جو یہ واضح ہو گیا ہے کہ جہاں ضرورت تھی وہاں آپ کے پاس میجورٹی اویلیبل نہیں ہے، اور یہ ضرورت کی. سر آپ کی آواز ڈوب جاتی ہے بیچ میں سے، میں دوبارہ آپ کو ملاتا ہوں. میں خرم صاحب آپ کو دوبارہ ریکولیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمیں تھوڑا آپ کا آڈیو کا ایشو آ رہا ہے. ضمیر کی آواز سے بولیں پھر نہیں ڈوبے گی. خرم صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے پریزیڈنٹ صاحب ظاہر بات ہے کال کرتے ہیں سیشن، آپ کو تو بہتر پتہ ہوگا 91(7) کے تحت، وہ جس کی بتائیں گے کہ اور یہ جو آرگومنٹ ہے کہ جی وہ جو اب اعتماد کا ووٹ لینا جو ہے وہ بے بانی ہے ان کے مطابق، چونکہ وزیر خزانہ ہے حفیظ شیخ صاحب، ظاہر بات ہے ایک شکست ہوئی ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل اس سے زائل ہو جائے گا. آپ کے خیال میں علی محمد خان صاحب؟
परसों मैंने एक बात की, कल एक दूसरी बात की। परसों मैंने ये कहा कि हफीज़ शेख साहब इर्रेलेवेंट हैं। अच्छा, हफीज़ शेख साहब जो हैं वो अहम नहीं है। अहम यह है कि इमरान खान साहब ने उनको खड़ा किया है, और गिलानी साहब जो हैं वो अहम नहीं है। अहम यह है कि उनको स्टेटस को ने खड़ा किया है। एक तरफ वो आदमी खड़ा है जिसको एक एंटी स्टेटस को आदमी ने, जो निज़ाम से लड़ने निकला है, इमरान खान। हफीज़ शेख, ये वही हफीज़ शेख है ना जो जरदारी साहब के नीचे फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, देखिए लीडर मैटर्स, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त की पॉलिसीज़ और इमरान खान साहब के नीचे उनकी पॉलिसीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गिलानी साहब उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने पिछले 3-4 दहाइयाँ पाकिस्तान की गंवाई हैं। पाकिस्तान में करप्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, इदारे इतने तबाह नहीं थे। इदारों को सियासी बुनियाद पे भर्ती करना, पैसे खाना, कमाना, कमीशनें खाना, पाकिस्तान से बाहर ले जाना, नौकरियां बेचना, पाकिस्तान के निज़ाम को दरम बरम करना। जिसके हाथ में पैसा है, ताकत है, उसी के हाथ में जो है क्या वजह सब कुछ बनी? है। आपने कहा कि आपकी ये एक लीडरशिप, मुकाबला लेकिन जो हुआ। आपके 17 वोट है अली मोहम्मद खान साहब, कल मैंने एक और बात खुद एहतसाबी की भी जरूरत है। परसों मैंने ये कहा कि हफीज़ शेख साहब अहम नहीं है। अहम यह है कि कौन उनको खड़ा कर रहा है। गिलानी साहब नुमाइंदे हैं उन लोगों के जिन्होंने मुल्क को खाया, तबाह किया। खुर्रम साहब आगे, नंबर 2, कल मैंने ये कहा कि हफीज़ शेख नहीं हारा। हफीज़ शेख नहीं हारा। कौन हारे? पैसा जीता। पैसा जीता। खुर्रम साहब, पैसा जीता है। कल आपने भी वोट दिया, पैसा जीता है। और आज मरियम साहिबा भी कहती है, आप भी मौजूद थे, जनरल काउंसिल का नून लीग का इजलास था, कि नवाज शरीफ की वोट टिकट की वजह से वोट पड़ा है। तो क्या कोई ऐसी भी बात हुई है कि जिन लोगों ने आप पीडीएम के उम्मीदवार को वोट दिए उनको नून लीग का टिकट मिलेगा? मैं पीटीआई के एमएनएस की बात कर रहा हूं। खुर्रम साहब, फिर खातून के इलेक्शन में क्यों वो तरगीब नहीं रही? अगर आप शवाहिद पर गौर करें तो क्या है कि जितने भी अरबपति हैं उनको पीटीआई ने वोट दी है। इरफान सिद्दीकी तो अरबपति नहीं है, जो प्रोफेसर साजिद मीर है वो अरबपति नहीं है, या अफनानुल्लाह खान जो बेटा है मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम का, वो अरबपति नहीं है। वो अरबपतियों को सारे टिकट जो है पीटीआई ने इशू किए हैं। या जो 70 करोड़ जिसकी वज़ीर-ए-आज़म बात किया करते थे, वो पीटीआई का टिकट होल्डर निकल आया बलोचिस्तान से। या 30 करोड़ जिसकी बात करते थे वो सिंध से पीटीआई का टिकट होल्डर निकल आया। और जिस पैसे की बात करते हैं, अपने एमपीएस को मुर्गियों की तरह डब्बों में बंद किसने किया है? पीटीआई ने किया है। 2018 में नोटों के ढेरों के साथ वीडियोस किसकी निकली हैं? पीटीआई के। रगड़ बगड़ खाने आएगा तो अपने बंदे तो बचाने पड़ेंगे। सवाल हो रहा है, वहां हमें पीटीआई नजर आती है। तो अजराइल करम हमें ये लेक्चर ना दे। दूसरा, सिर्फ पैसा नहीं होता। हमने अभी दस्का के इंतखाब में देखा है कि पीटीआई ने किस तरह उस इंतखाब को बदतरीन तरीके से धौंस के जरिए, धांधली के जरिए, जाली वोटों के जरिए, अगवा करने के जरिए कुछ पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उसकी धज्जियां में खेल दी। तो अब अजराइल करम, अगर ये मामला आपके अपने सारे शवाहिद सामने आ गए हैं तो इस बात को मानने की इनको शिकस्त हो गई है। आज सदर मुमलिकत ने भी कह दिया कि उन्हें इत्मीनान है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी मेजोरिटी खोल चुके हैं। तो अगर ये बार बार इस किस्म के मीनिंगलेस एक्ट करेंगे कि जी हमने तो एतमाद का वोट ले लिया, ये पीडीएम और अपोजिशन का फैसला है कि हमने किस वक्त और किस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है, और जिस दिन हम पूरी तरह तैयार होंगे उस दिन हमको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देंगे। आप भारत से एतमाद का वोट लेते हैं, वो बेमानी है। उसे जहां जरूरत होती है वहां पीटीआई के पास मेजोरिटी नहीं होती। और आपने देखा कि इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, ये आइन के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए एक रेफरेंस लेके, फिर उन्होंने एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, फिर इन्हें मुंह की खानी पड़ी और दोबारा सीक्रेट बैलेट पर आना पड़ा। ये कहें कि हम आइन को फॉलो करेंगे और जितनी भी अपनी इनकी जो पास्ट मिसलीड्स है पैसे के हवाले से, चाहे वो 2018 में है, 2021 में है, वो डस्का में है, बाई इलेक्शन में है, उन सब की कौम से माफी मांगे। और बेहतरीन तरीका ये है कि आज कौमी असेंबली का जो इजलास कॉल किया गया है वो आइन की शिक 91(7) के तहत कॉल किया गया है। हमारा मुतालबा ये है कि 91(7) से काम नहीं चलेगा, 91(8) से काम चलेगा, जो कि शिक जिसके तहत वज़ीर-ए-आज़म को अपने ओहदे से इस्तीफा देने की शिक रखी गई आइन में। अजराइल करम इस्तीफा दें, कौम को ये मौका दें कि वो दोबारा अपने जो नुमाइंदे हैं उनका एक साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात में चुनाव कर सकें। अब फिर ये मुल्क आगे चलेगा। इस तरह का जो हाइब्रिड निजाम है, ये बेजोड़ अज्जा का जो मुरक्कब है, ये नहीं चल रहा। पाकिस्तान के गरीब परेशान है, पाकिस्तान के मुतवस्सित परेशान है, चाहे वो बिजली के हाथों हो, गैस के हाथों हो, वो चाहे शायद खुर्दोनोश की जो गर्दन तोड़ने वाली महंगाई हुई है उसके हाथों, ये मुल्क नहीं चल रहा। और इसी का नतीजा ये है कि कल इनको जो है शिकस्त हुई है, क्योंकि वो कौमी असेंबली के जो मुंतखब लोग हैं
وہ عوام کے تکلیف کی چیزیں عمران خان کے کانوں تک پہنچانا چاہتے تھے، اور جس طرح کا آپ کے خیال میں جو خرم دستگیر ریئیکشن آیا ہے جی اس سے نظر آ رہی ہے ان کے کانوں تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے، مجھے یہ ضرور بتائے گا خرم صاحب کہ آج بھی پرائم منسٹر صاحب خطاب میں کہہ رہے تھے، جو آپ نے نکات اٹھائے اس کا جواب میں علی محمد خان صاحب سے لوں گا، کہ آپ لوگوں نے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیا تھا کہ اوپن بیلٹ ہو سینٹ کا الیکشن. آپ بھی کافی عرصے سے پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہیں، یہ پیسے کا لین دین تو ہوتا ہے سر، یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں. ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں، چاہے 2018 کی ہو یا علی حیدر گیلانی کی ویڈیو. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کا کلا کما کیسے کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں پنجاب میں جن کا آپ نے نام لیا، عرفان صدیقی صاحب، آپ نے عفان اللہ خان کا کہا، جتنے آپ کے نمبرز تھے اتنے آپ کے سینیٹرز بن گئے اور پی ٹی آئی کے بھی بن گئے. قومی اسمبلی میں 174 ووٹ لیتی ہیں پی ٹی آئی کی خاتون امیدوار اور وہ جیت جاتی ہیں، اور جو ان کے عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں وہ لیتے ہیں 164. تو یہ جو ڈسکریپنسی آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی شفافیت پہ سوال تو اٹھتا ہے نا خرم دستگیر صاحب، اس سے تو آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی نا. صاحب شفافیت پر سوال نہیں اٹھتا. 18 ماہ سے اشیاء خورد و نوش کی جو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہے وہ سوال اٹھتا ہے. جو پاکستان میں 2 کروڑ پاکستانی ان کو پھر 18 سیٹیں کیسے مل گئیں باقی پورے پاکستان میں؟ جو یہ 18 سیٹیں بھی جیت گئے نا سر، صرف ایک سیٹ پہ کیوں امپیکٹ آیا؟ اس لیے کہ یہ جو امپیکٹ تھا یہ وہاں تھا جہاں ان کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں تھی، جہاں جو ممبران قومی اسمبلی تھے وہ اس حکومت کی جو اکنامک پالیسیز ہیں، جو ان کا معاشی بیڑا گرک جنہوں نے قوم کا کیا ہے، اس کے خلاف ایک ریئیکشن موجود تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو مرضی ہو جائے. یعنی وزراء جو ہیں اور ایسے وزراء جن کا تیسرا سینٹ کا الیکشن ہے، اگر وہ اپنے ووٹ ضائع کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں جواب دیتا ہوں. امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے ساتھ رہے گا خرم صاحب، یہ آپ نے نکتہ اٹھایا سر. یہ جو ووٹ مسترد ہوا اور مختلف نام آ رہے، چونکہ آپ پارلیمانی عمر کے وزیر ہیں، شہریار افریدی صاحب ہمارے اچھے جاننے والے ہیں، میرے خیال میں ان کا تیسرا سینٹ کے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. زرتاج گل صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کیا وجہ بنی، اور میرے خیال میں مارجن بھی وہ مسترد ووٹ 7 ہیں اور ڈیفیٹ کا 5 ہے. یہ بھی ذرا ایک بہت غور طلب بات نہیں ہے؟ دیکھیں 3-4 باتیں میں کروں گا، ٹائم لیا ہے خرم صاحب نے تو میں ذرا رسپونڈ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کا یہ بیانیہ ہم مان لیں کہ ممبران اسمبلی کا ضمیر جاگا حفیظ شیخ صاحب کے خلاف، کہ انہوں نے ان کے خلاف ووٹ کیا، ڈبل ڈیجٹ انفلیشن، تو وہ ضمیر پھر سونے چلا گیا تھا جب خاتون کا الیکشن تھا. صاف ظاہر ہے جدھر پیسے کا جھرلو چلا، جدھر پیسہ پھینک تماشا دیکھ ہوا، وہاں پہ جناب علی ووٹ ٹوٹا. جہاں پہ پیسہ نہیں لگایا وہاں خاتون وہ جیت گئی. ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک بات. دوسرا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں تھی، تو ہم تو مانتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے میجورٹی نہیں تھی. عمران خان صاحب سسٹم شفاف کرنا چاہتے تھے، آپ کے سامنے سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کے لیے لیجسلیشن رکھ دی. اگر آپ حقیقی معنوں میں پاکستان کی سیاست کو پیسے سے پاک کرنا چاہتے ہوتے، آپ اس آئینی ترمیم کو جو مقبول کرتے، اس کو پاس کراتے، اس میں ہیلپ کرتے. آپ نے اس کو رد کیا، اس دن آپ نے ہنگامہ کیا. اگر آپ اس کو پاس کرتے اور اوپن بیلٹ کو منظور کرواتے آئینی ترمیم سے، تو پھر یہ جو کل آپ نے کیا یہ پھر کون کرتا؟ یہ پھر آپ کا پسندیدہ دوست نریندر مودی آپ کے لیے آ کے کرتا. وہ تو اس نے کرنا نہیں تھا. تو آپ نے چونکہ دل میں آپ کے کھوٹ تھا، تو آپ نے میاں نواز شریف انہی کا لیڈر ہے نا، جی میاں صاحب فرار ہیں ملک سے اس بار، مطلب کافی عرصے سے، اور بینظیر بھٹو صاحبہ اس دنیا میں نہیں ہے، شہید ہیں، فوت ہو گئی ہیں. اگر تو یہ ان کے لیڈر تھے یا ہیں، تو انہوں نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیا تھا کہ ہم الیکشن کا ووٹ جو ہے سینٹ کا اوپن کیا کریں گے آئندہ سے، تو یار کیا وجہ تھی وہ مدر آف آل یو ٹرنز لینے کی؟ کیوں پیچھے ہٹے؟ کیونکہ یہ تھا، یہ پیسہ بڑا ہے نا، آپ کے پاس پیسہ بڑا ہے. تو وہ اس لیے آپ یہ تو بات کلیئر ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمارے تو جن کے نام لیے ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہ اوپن بیلٹ کریں. دوسرا ان کی منافقت کی انتہا دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ آئے منافقت تیرا ہی آسرا. یار جو کام آپ پنجاب میں آپ کو سوٹ کرتا ہے، وہی تو عمران خان آپ کو بات کر رہے تھے کہ جتنا آپ کے پاس ووٹ ہے اتنا ہی آپ سیٹیں لے لو. آپ پنجاب میں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سندھ میں اور پختونخوا میں اور مرکز میں ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. تو منہ کی کھانی پڑی نا آپ کو خیبر پختونخوا میں، ادھر ہم نے اپنا مینٹین کیا، آپ کا پورا فوکس ادھر تھا. آپ نے گیلانی صاحب کو میدان میں اتارا. جہاں تک اس بات کا تعلق مسترد ہونا ووٹوں کا، دیکھیں اس میں غلطی انسان سے ہو سکتی ہے،
شہریار صاحب عمران خان صاحب کا وہ سپاہی ہے جو ہر میدان میں عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہیں. پرانے کھلاڑی ہیں عمران خان کے اور نوجوان لیڈر ہیں اور تحریک انصاف کے ان فیسز میں سے ہیں جن کو لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کو پی ٹی آئی فیسز مانتے ہیں. تو ان سے غلطی ہوئی ہے, انہوں نے احساس بھی کیا, خان صاحب نے ان کو سنا بھی اور خان صاحب نے ان کو کہا کہ جا کے اب درخواست بھی دیں. جو شہریار صاحب نے بتایا, میں گیا بھی تھا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ انٹرٹین کیوں نہ ہو پائی؟ وہ تو الیکشن کمیشن نے نہیں اس کو کیا نا, وہ تو چلیں ان کا ایک استحقاق ہے. لیکن وہ تو ایک تھے نا, یہ تو 7 ووٹ مسترد ہوئے. باقی دیکھیں وہ تو شہریار صاحب کے تو کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ دل میں کھوٹ ہوتا, وہ بتاتے, وہ خاموش رہتے. انہوں نے اسی وقت بتایا کہ بھئی میرے سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے دوبارہ دوسرا بیلٹ دیں. جس طرح زرداری صاحب کو دوسرا بیلٹ ملا, صرف اس میں ایک سقم یہ تھا کہ زرداری صاحب نے ابھی پول نہیں کیا تھا, انہوں نے کاسٹ کر دیا تھا بیلٹ ہو گیا باکس تھا. میں. ان سے میرے پاس آئے شہریار بھائی, سب سے پہلے میرے پاس آئے. میں نے پہلے تو یقین نہیں کیا, پھر میں نے کہا اچھا یہ تو آپ خان صاحب کو بھی بتائیں اور الیکشن کمیشن والوں. تو پھر وہ میں ان کے ساتھ گیا, میں اور عامر ڈوگر صاحب شہریار بھائی کے ساتھ گئے. انہوں نے درخواست دی الیکشن کمیشن کے محترم افسر کو کہ آپ مہربانی فرمائیں یہ درخواست ایکسیپٹ کریں, مجھے ایک موقع دیں, میرے سے غلطی ہوگی, غلطی انسان سے ہو سکتی ہے. لیکن وہاں پہ جو کچھ نشان, کچھ باز پہ نشان پڑے ہیں جو کسی نے بتایا نہیں کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, اس میں کھوٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. خاموش رہیں. جہاں تک زرتاج بی بی کا آپ کہہ رہے ہیں, زرتاج بی بی کا میڈیا میں جو نام آ رہے ہیں مجھے اس کی معلومات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ان سے کوئی ایسا, کیونکہ اگر وہ اس کو خود ایکسیپٹ نہیں کریں کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے تو آپ کے پاس کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. اور وہ پرانی کارکن ہے خان صاحب کی جس طرح اور پرانے ورکرز ہیں, میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی خدا نخواستہ سے کچھ جان کے کیا ہوگا اور اس کے کوئی شواہد بھی نہیں ہے. 10 لوگ جن کو آج, کیونکہ آپ لوگ کی آج نشست ہوئی, آپ بھی موجود تھے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, کیونکہ ظاہر ہے اسلام آباد میں یہ خبر گردشیں کر رہی ہے, اس کے امپیکٹ آ رہا ہے. کوئی پتہ چل سکا وہ 10 لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا, کوئی آئیڈینٹیفائی ہو سکے نہیں ہو سکے؟ پتہ تو اس کا لگ جائے گا, جب پتہ لگے گا اس کو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. جس طرح ہم نے 20 کے پی کے میں نکالے, وہ عمران خان کے لیے اقتدار کوئی اہم چیز خان صاحب کے لیے نہیں ہے. انہوں نے آج بتایا بھی ہے, انہوں نے آج بتایا بھی کہ میں اوروں کی طرح کرسیوں سے چپکنے والا آدمی نہیں ہوں. آئینی قانونی طور پہ آپ مجھے بتائیں آج عمران خان پہ کوئی پابندی ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں؟ یہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں ابھی 91-8 کا جو کہہ رہے یہ تھے, تو بہت بلاول صاحب استعفیٰ ان کو ملے گا. یہ پرسوں ان کو استعفیٰ ہاتھ میں نہیں, ان کے منہ پہ پڑے گا. یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن کے اپنے محترم دوستوں کو کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا چپیڑ ہے نا, یہ پڑے گا ان کے منہ پہ. اب آپ بتائیں کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے ایوان میں عدم اعتماد ہے؟ اگر ہے تو اس دن ثابت ہو جائے گا. اگر اس دن عمران خان صاحب کے خلاف ان کا اعتماد کا ووٹ ہمارا خدا نخواستہ فیل ہوتا ہے اور عدم اعتماد ہو جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کل جو الیکشن ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے, اس میں پیسہ نہیں چلا اور اس لوگوں نے اپنے ضمیر پہ فیصلہ کیا. لیکن پرسوں انشاءاللہ عمران خان کامیاب ہوگا. ووٹ آف کانفیڈنس اگر عمران خان صاحب کو پرسوں انشاءاللہ ملتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کل کا الیکشن پاکستان کے تاریخ ترین الیکشن میں سے ایک تھا, سینٹ کا, حفیظ شیخ صاحب کا, جس میں پیسہ چلا, جس میں جرلو گھمایا گیا اور جس میں زرداری صاحب نکل گئے نا واپس. مشن اکمپلشڈ. لیکن ابھی چیئرمین سینٹ رہتا ہے. Man on a mission. The guy is back in Karachi. وہ مشن اکمپلش ہو گیا بھائی, کام ہو گیا. خرم دستگیر صاحب, اور ایک اور بھی چیز ہے بھائی جان, بھاگنے نہیں دیں گے, تگڑے ہو کے ہیں اب. خرم صاحب وہ کریں تگڑی ہو کریں. مجھے بتائیے گا تھوڑا سا سینٹ کے چیئرمین شپ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا؟ آج مریم نواز صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی. صادق سجرانی صاحب تو حکومت اور ان کی حلیف جماعتوں کے نومینی بن گئے ہیں. کیا یوسف رضا گیلانی صاحب ہی کنسنسس کینڈیڈیٹ ہوں گے فار چیئرمین شپ آف سینٹ؟ خرم دستگیر صاحب جی, انہوں نے بات کی ہے آپ کے راول صاحب کی, مولانا رحمان کے ساتھ کی اور نواز صاحب کی, کہ اگلے 2 یا 3 دن میں پی ڈی ایم کا فبرائی اجلاس ہوگا اور اس میں یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ ہوگا کہ ہمارا امیدوار کون ہو. تو یہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب ہم متحد ہو کر الیکشن لڑتے ہیں تو تمام طرفوں کی داندلی کے باوجود ہم ملک کے 4 صوبوں میں الیکشن ہم نے جیتے ہیں. ضمنی انتخابات ہم نے سندھ میں بھی جیتا ہے, بلوچستان میں بھی جیتا ہے, پنجاب میں بھی جیتا ہے اور خیبر پختونخوا میں جو ان کا گھر کا مسئلہ ہے اپنا, وہاں بھی جیتا ہے جا کر الیکشن. تو جہاں اب انشاءاللہ 10 میں 18 مارچ کو الیکشن ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ہم جیتیں گے. تو جو سینٹ کا انتخاب ہے اس میں ہم نے ایک دفعہ پھر مل کر بات کرنی ہے, مل کر کوشش کرنی ہے, اور نمبرز جو ہیں وہ بڑے ٹائٹ ہیں سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے. تو اب میری گزارش ہوگی کہ اگر وہ سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب بھی حکومت ہار جاتی ہے تو ذرائع کرم ہر دفعہ پیسہ نہیں چلتا. یہ جو آپ کا خیال ہے نا, جب ہم نے سینٹ کے چیئرمین کے اوپر عدم اعتماد کیا تھا اور ہمارے جو 16 ووٹ ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے تھے, تو کیا اس وقت پیسہ چلا تھا اور کس نے خریدا تھا؟ بتا دیں آپ کس نے خریدا تھا؟ تو یہ جو الزامات ہیں یہ اب پرانے ہو گئے ہیں, ان کو اپنی کل کی شکست تسلیم کر کے
بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب ملک چلانے کے قابل نہیں رہے، خارجہ پالیسی کلیپس ہے، معاشی پالیسی کلیپس ہے، وفاقیت کی پالیسی کلیپس ہے، ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کلیپس ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر کے پاکستان کے عوام کو موقع دیا جائے تو ایک صاف شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات میں سر وہ تو نہیں ہو سکتا نا، NRO نہیں دے سکتے، آگے بات کریں۔ کیونکہ ملک جو ہے ایک سے بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں یہ ہر ہفتے اگر اعتماد کا ووٹ لیں اس سے مسائل حل نہیں ہونے، ہم جب عدم اعتماد لائیں گے یا جب ہم اپنی موو کریں گے تب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ حکومت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ آلریڈی یہ ساری حکومت جو ہے سراسنگی کا شکار ہے کہ یہ ابھی دسکا میں جو کرائسس ہوا یا یہ ابھی جو سیٹیں ہارے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ آج عمران خان صاحب نے کتنی سنجیدہ اور میرے خیال میں بڑی مضمون تنقید کی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ جناب اب جب ان کو خود لاس ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا جی الیکشن کمیشن غلط ہے، جب انہیں خود لاس ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ پر بھی تنقید کر دی کہ جی ہاں جی کیوں سیکریسی والا فیصلہ کیا۔ تو اگر اداروں کو کہتے تھے نا جی ہم اداروں کی باتیں مانیں گے، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ کا احترام کریں۔ اس نے کہا کہ آئین کے تحت الیکشن ہوگا، وہ ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے جی کہ یہ انتخاب دسکا کا وہ مشکوک تھا حکومتی ہتھکنڈوں کی وجہ سے، لہذا نیا الیکشن ہو رہا ہے۔ تو بجائے یہ اداروں پر تنقید کرنا شروع کر دیں جس کے یہ ہمیں تانے دیتے تنقید کیا دو اداروں کے اوپر بند کریں اور ان کا سامنا کریں۔ اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ بجائے اعتماد کا ووٹ لینے کے مہنگائی کم کریں، بجائے اعتماد کا ووٹ لینے کی خارجہ پالیسی درست کریں، بجائے اعتماد کا ووٹ لینے کے ابھی سے ہار مان لی کریں، بجائے اعتماد کا ووٹ لینے کے پاکستان کے عوام کو ترقی اور روزگار دیں جس کو دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو۔ میں آپ یہ جاننا چاہوں گا علی محمد خان صاحب، ایک تو انہوں نے پھر پرفارمنس کی بات کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنے خطاب میں کہا کہ جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے جو کل کا الیکشن ہوا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ قانونی گنجائش تھی، چونکہ آپ کا ایک لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے، کہ جو سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی تھی انہوں نے کہا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے الیکشن پرانے بیلٹ پیپرز اور پرانے طریقہ کار کے تحت ہو گئے، اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے آج اعتراضات اٹھائے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں کہ کیا یہ ڈویبل تھا آپ سمجھتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ 16 یا 17 اراکین قومی اسمبلی کے نہ ووٹ ضائع ہوتے ہیں نہ دوسری طرف ووٹ پڑتا؟ نہیں ہوتے ضائع، ان کے دیکھیں وقت کی تنگی کا جو آرگومنٹ تھا ECP کی جانب سے۔ دیکھیں ایک تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دیر آئے درست آئد، کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ان کے، اب دیکھیں میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے نا، انگریزی میں فیوجیٹیو بڑا خوبصورت لفظ ہے، فیوجیٹیو فرام لا۔ کوئی پاکستان عام کوئی بندہ جس کو بیچارے کو انگریزی کی سمجھ نہ ہو وہ سوچے گا یار فیوجیٹیو یہ تو کوئی بہت بڑا عہدہ ہے، جیسے پہلے وائس رائے ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل میں اردو میں اس کو مفرور کہتے ہیں، تو میاں صاحب مفرور ہیں، تو مفروروں سے پاکستان کے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرتے وقت ان کو خیال نہیں آیا تھا کہ اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ایک ایکس پرائم منسٹر جو فیوجیٹیو ہے، قانون سے جو مفرور ہے، اس سپہ سالار کو نام لے کے اور قوم کو کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ اس فوج کے خلاف۔ او بھائی کیا ہو گیا، کرپشن چارجز ہیں آپ پہ، آ جاؤ فیس کرو۔ اگر آپ کو واقعی اداروں پہ اعتماد ہے، جس وقت میرا بڑا بھائی خرم مجھے کہہ رہا ہے کہ اداروں کے خلاف ہم نے تو نہیں کی کوئی بات، لیکن آپ کو تو ہے نا اعتماد اداروں پہ، آئے نا۔ میاں صاحب کدھر ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کو تو بڑا پسند تھا پاکستان، بڑا وہ جو ہے لپک کے سینیٹر ہیں، ویسے سینیٹر الیکٹ ہیں، ابھی تک حلف نہیں لیا انہوں نے۔ آئے نا، پاکستان اپنا ملک ہے بھائی، ادھر ہی سے کما کے گئے نا، آئیں کیوں نہیں آتے؟ اداروں پہ تو آپ کو اعتماد ہے۔ اور بھائی یہ جو ان کو سوٹ کرتا ہے یہ وہی کام کرتے ہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے یہ دوسری بات کی ہے، یہ الیکشن، بھائی سن لیں انجینئر صاحب، سن لیں انجینئر صاحب، مزیدار بات سن لیں، سنیں میرے بھائی، سنیں یہ میری بات مزیدار سن لیں۔ جو پرسوں کا الیکشن ہے، انجینئر خرم دستگیر صاحب، آپ کو آپ کا چھوٹا بھائی انجینئر علی محمد کہہ رہا ہے کہ انجینئر خرم دستگیر صاحب پرسوں کا الیکشن آپ انجینئر نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں یہ نہیں چلے گا۔ ویسے ہمارے پروڈیوسر دونوں کے سامنے انجینئر لکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا الیکشن کمیشن، یہ بہت عام سوال ہے۔ سنیں خرم صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، اچھا سنیں، اور جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، جو آپ نے الیکشن کمیشن کا سوال کیا، جو آپ نے الیکشن کمیشن کا سوال کیا کہ ان کو جو خان صاحب نے جو بات کی ہے، اور آپ نے پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن پابند تھا کہ نہیں تھا، دیکھیں میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کی ایک اہمیت ہے،
وہ رسپانسبل ہیں ایک آزاد اور شفاف الیکشن کرانے کا. آئینی مینڈیٹ بھی ہے اور آئینی پابندی بھی ہے. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اس کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. سنیں 3 دن پہلے آپ اٹھا کے دیکھیں حامد میر صاحب کے جیو کے پروگرام میں یہ بات بڑا الیبریٹلی کر چکا ہوں, آپ کے پروگرام میں آج دوبارہ کر رہا ہوں. جب یہ وہ دن ہے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور ابھی الیکشن نہیں ہوا تھا کل والا, میں نے یہ بات کی اور میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں. پیر کو دیا انہوں نے فیصلہ کہ حسبہ بل والا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2004-5 کا, اچھا, اس میں یہ کلیئرلی ہے, آنریبل سپریم کورٹ نے یہ بات کلیئرلی واضح کی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو ان کی جو ایڈوائس ہوتی ہے, ان کا جو رائے ہوتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے. اچھا, اور خاص کر اس صورت میں دیکھیں وہ عام کیسز میں, میں آپ کے پاس آتا ہوں خرم صاحب, عام کیسز میں بھی بائنڈنگ ہوتی ہے, لیکن اس صورت میں جب آپ ایک آئینی ایک ریفرنس میں چلے جائیں ان کے پاس مشورہ لینے, جب آپ 186 کے تحت گئے تو آپ مشورہ ہی لینے گئے تھے, اور وہ 186 میں آپ مشورہ لینے گئے. 189 جو ترمیم آئینی آرٹیکل ہے, آئین کا جو ہمارا آرٹیکل ہے 189 کلیئرلی کہتا ہے کہ جب آپ ایک ریفرنس میں ایک مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, مفہوم ہے اس کا, تو وہ جو ان کا جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہوگا آپ پہ. ایک طرف آرٹیکل 189 اور 186 کے تحت گئے, 189 آپ کو بائنڈ کر رہا ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ 2004-5 کا کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جب کوئی مشورہ دیتی ہے, جب رائے دیتی ہے, وہ بائنڈنگ ہوتی ہے اس ہر ادارے پہ جو سپریم کورٹ کے نیچے. ہاں, سپریم کورٹ کے اوپر اگر کوئی ادارہ ہے اس کے اوپر پھر وہ بائنڈنگ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اوپر کوئی ادارہ نہیں ہے, سارے آئینی ادارے اس کے نیچے ہیں, اور الٹیمیٹ انٹرپریٹر آف کانسٹیٹیوشن وہ سپریم کورٹ ہی ہے. تو سپریم کورٹ نے جب اس دن یہ رائے دی, جب فیصلہ دیا, وہ ان پہ بائنڈنگ ہے. ہمارے محترم الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں ناقص رائے میری یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس سپریم کورٹ کی ایڈوائس, ان کی ڈائریکشن جو ہے اس کو آنر کیا جاتا. جو اعلامیہ آیا تھا, میں نے وہ سوال رکھا تھا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے, دیکھیں وہ تو ان کا اعلامیہ, اس کو وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن میں نے اپنی رائے کا اظہار کی ایز اے وکیل کیا ہے کہ میری رائے کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ 2004-5 کے حسبہ بل کی فیصلے کی روشنی میں وہ بائنڈنگ ہے. ان کا کوئی بھی جو رائے ہوتی ہے, اور آئینی اس میں جب ہم گئے ریفرنس میں 186 میں, تو 189 189 مجھے یاد پڑتا ہے, وہ اسی میں وہ سردار کھوسا تھے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی یہ بات مانی تھی کہ وہ بائنڈنگ ہوتا ہے آپ پہ. جی اے سی پی پر بائنڈنگ تھا جو علی محمد خان صاحب نے بتایا. کی بات ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ ہے, سپریم کورٹ کا ایڈوائس کی بائنڈنگ ہے, مشاہدہ بائنڈنگ نہیں ہے, کیونکہ اس مشاہدے کو باقاعدہ طور پہ آپریشنلائز کرنے کے لیے, اس کو عمل میں لانے کے لیے قانون سازی ضروری ہے, جو کہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اور یہ بات میرے بھائی کو بھی معلوم ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ ہم الیکشن کو شفاف کیسے بنائیں. حکومت نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ آئین کے تحت ہے یا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ آئین کے تحت ہے, سیکرٹ بیلٹ ہوگا. اس کے آگے جتنی بھی آبزرویشن دی ہیں سپریم کورٹ نے وہ بڑی ویلیبل ہے, لیکن ان کو عمل میں لانے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. بہتر یہ ہے کہ بجائے اعتماد کے ووٹوں میں اپنا وقت ضائع کریں, جو سپریم کورٹ نے اپنے مشاہدات دیے اس کی بنیاد پر قانون سازی کریں, قانون لے کر آئیں قومی اسمبلی میں سینٹ کے اندر کہ ہم الیکشن کو کس طرح شفاف بنائیں گے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان قانون کو بہتر کریں گے اور مل کر پاس کریں گے. لیکن اس طرح اگر زبردستی آپ ایک سرکس بنا دیں کہ بیک وقت قانون بھی پارلیمان میں موجود ہو, اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں بھی ریفرنس ہو, پھر آرڈیننس بھی کر دیں, تو یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ انہوں نے کیا ہے, جس کا ان کا نتیجہ اچھا نہیں ملا. بہتر یہی ہے, اور اس پر یہ سپریم کورٹ نے جو آبزرویشن دی ہیں بعض بہت اچھی ہیں, لیکن بعض میں مجھے اعتراض ہے کہ اگر انہیں 1967 کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے تو وہ 62 کے آئین کے تحت تھا, اس کو سپرسیڈ کر چکا ہے 1973 کا آئین. 1970 کے آئین میں 226 کی شک ہے, وہ اس 67 کے فیصلے کو سپرسیڈ کر رہی ہے کہ بھئی یہاں تمام الیکشن آئین کے تحت جو ہیں انجینئر صاحب بیلٹس ہوں گے. اس سے پہلے کی جورسپروڈنس ہے وہ 62 کے آئین کے اوپر ضرور ویلڈ ہوگی, لیکن اس پر ویلڈ نہیں ہے. اور دوسرا سمپل اور سیدھی بات ہے کہ جب سپریم کورٹ کے بعد ایسے, کیونکہ ایک ریفرنس تھا, ان کے سامنے کیس نہیں تھا, ایک ایڈوائس مانگی گئی تھی, تو جو ایڈوائس دی گئی ہے کہ یہ آئین کے تحت ہے, اس کے آگے جتنا بھی کام ہے وہ
قانون سازی کے ذریعے بھائی جس کا کام اسی کو ساجے، ابھی آپ کو ایک بات کروں گا تو پھر آپ اگر یہ سنجیدہ نہیں ہے تو سپریم کورٹ کو اور اس پر قانون سازی نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہاں ایشو یہ نہیں تھا کہ کون سیکرٹ بیلٹ چاہتا ہے کون اوپن چاہتا ہے. یہاں ایشو اس وقت حکومت کے جو بالکل ہی نالائکی کی بنیاد پر فیصلے تھے کہ بھیا اس وقت سپریم کورٹ میں بھی ریفرنس آرڈیننس بھی ایشو کر دیا، اس پہ میرا نقطہ لے اس لیں. کی وجہ سے ایشو یہ بن گیا تھا کہ آپ آئین کے ساتھ ہیں یا آئین کو غلط طریقے سے بدلنا چاہتے ہیں، اس کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں. جی اس پہ ذرا کمنٹ لے لیتے، پھر ذرا پولیٹیکل جو مارچ کے مہینے میں آپ کی فردر سٹیپس ہے اس پہ بھی آپ سے خرم صاحب بات کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پرے تھا آپ کا کہ یہ کیا آئین کے تحت الیکشن ہے یا الیکشن ایکٹ کے تحت یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں انجینئر صاحب انجینئر ہیں، یہ برج بنانے یا الیکٹریکل انجینئر ہیں، میکینیکل ہیں، تو وہ کام کریں. اب لا دیکھیں، آپ بھی انجینئر اور وکیل ہیں. دیکھیں اب یہاں فائدہ یہ مجھے ہے کہ الحمدللہ وکالت بھی پڑھی ہے، تو تھوڑی سے میں اپنے بھائی کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ پڑھے پڑھائے ہوئے ہیں، لیکن انجینئرنگ وکالت نہیں. یہ کہتے ہیں کہ بائنڈنگ نہیں ہے. یس فیصلے بائنڈنگ ہوتے ہیں، رائے نہیں ہوتی. بھائی سن لینا، آئین کو مانتے ہیں آپ؟ مانتے ہیں؟ جی جی بالکل مانتے ہیں، بالکل دل سے مانتے ہیں. ہاں جی، صدقے واقعی دل سے، مانتے ہیں، صدقے دل سے. واقعی مانتے ہیں. اچھا ہم کس آرٹیکل کے تحت گئے تھے؟ 186 کے تحت گئے تھے. صرف 2 منٹ لوں گا، سارا کلیئر ہو جائے گا. 186 میں ہے ایڈوائزری جورسڈکشن. آئین پاکستان نے اختیار دیا ہے سپریم کورٹ کو، آنریبل کو، کہ محترم صدر مملکت ان سے ایڈوائزری جورسڈکشن میں جا کے رائے لے سکتا ہے. تو رائے اس پہ تو نہیں لینی نا کہ کس سے شادی کریں، رائے تو قانونی معاملے پہ لینی ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 186 سب آرٹیکل 1 186 if at any time کسی بھی وقت the president considers صدر مملکت سمجھے that it is desirable کہ یہ چاہیے to obtain the opinion of Supreme Court کہ سپریم کورٹ کا محترم کا رائے لے لی جائے، اوپینین لے لیا جائے کس پہ؟ on any question of law. question of law پہ رائے لے لی جائے ٹھیک، which he considers of public importance، جو کہ صدر عوامی مملکت اہمیت کا سمجھتا ہے کہ اہم ہے. میرے بھائی ہی کو میں انگریزی ریفر سر سنے نا، آپ بات خراب نہ کریں نا انجینئر صاحب، سن لینا آپ، اس کا پھر جواب دے دیں جب میں اپنی بات پوری کر لوں نا. بھائی اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، شور مچانا ہے، تو پھر تو اس پروگرام کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ آئینی بات سنیں، آپ دلیل سے بات سنیں، دلیل سے جواب لیں. آپ بات کا جواب دلیل سے دیں. ہماری اچھی گفتگو ہو رہی ہے ون بائی ون. بھائی جان اگر شور کرنا ہے تو پھر پروگرام کا کیا One by one فائدہ؟ آتے میں ہیں آپ جی. کو ایک آئینی دلیل دے رہا ہوں، پھر آپ آپ کے فوراً پاس صاحب اس کے جواب خلاف دیجیے کوئی گا. دلیل ہو تو مجھے دے دیں. جی پلیز آپ میں جواب دوبارہ دیجیے. ادھر سے شروع کرتا ہوں 189 کہ عوامی اہمیت پبلک کا کرنا امپورٹنس ہوگا. کیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ آئین ہی میں ریفر دا کوسچن ٹو دا سپریم کورٹ فار کنسیڈریشن، کہ ادھر بھیج دے، اس پہ فیصلہ کرے. اب 186 کے بعد 189 کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ ہمارے محترم انجینئر جو کہ وکیل نہیں ہے، خرم دستگیر صاحب کی سوال کا جواب ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ بائنڈنگ نہیں ہے. یس میں کہتا ہوں بائنڈنگ ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ علی محمد کوئی چیز نہیں ہے، میری بات کی کوئی اہمیت قانون میں نہیں کیا ہے؟ آئین پاکستان کی اہمیت ہے. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب 186 میں آپ گئے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ 189 any decision of the Supreme Court shall، جو انہوں نے رائے دی، وہ ڈیسیجن دیا سنیں اب سنیں بھائی سن تو لینا، میری بات سن لیں پھر جواب دے دینا. شور کیوں مچا رہے ہیں آپ؟ یہ پیپلز، آپ یہ نون والے مٹھائی بھی جلدی کھاتے ہیں، شور بھی جلدی ڈالتے ہیں، جب سمجھ آتی ہے مٹھائی پھر ابکائی آتی ہے آپ کو. اب سنیں بھائی سنیں نا، چلیں میرے خیال میں ہم آگے بڑھتے، الیکشن ہو گیا. سن لیں الیکشن ہو گیا. any decision of the Supreme Court shall to the extent that it decides a question of law. جب اس نے ایک question of law کا فیصلہ کر لیا کہ وہ کیا ہے، اس میں آگے کیا ہے؟ اور is based upon initiates a principle of law be binding on all others courts of Pakistan. تو یہ آپ کا بائنڈنگ ہے کہ جب آپ ایڈوائزری میں گئے، سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا، وہ آپ پہ بائنڈنگ ہے. اور انجینئر خرم دستگیر صاحب، آپ سے گلہ اس لیے نہیں ہے، آپ نے پیسہ چلانا ہے، جدھر پیسہ چلتا ہے وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، وہاں آپ ایگری کرتے ہیں، وہاں آپ سیٹیں بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. جہاں آپ کو سوٹ کرتا ہے وہاں آپ کو لاہور میں، ہمارے جو ویورز ہیں پنجاب میں، لاہور میں آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. سر ہمارے ویورز سے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اچھی ڈیبیٹ ہے. جہاں آپ کو سوٹ نہیں کرتا وہاں پیسہ چلاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بندے خرم خریدتے ہیں. صاحب آپ سے سوال ہے سر میرا، چونکہ اب یہ تو ہو گئے نا الیکشن اور سپریم کورٹ کی رائے بھی آ گئی، یہ معاملہ تو اب آگے ہم سر یہ بتائے گا کہ یہ پنجاب کی سطح پہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی اور کچھ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے حوالہ دیا. تو چونکہ آپ ظاہر بات ہے نون لیگ کے مرکزی رہنما آئے اور اس وفد کا بھی حصہ تھے جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو بلاول صاحب سے ملے، کیا کوئی پنجاب میں آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی نیا کوئی سیاسی پلان ہے؟ کچھ بتائیں گے خرم دستگیر صاحب؟
مزید پیسہ چلانے کا؟ جناب علی جی بڑا سادہ پلان یہی ہے کہ یہ مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی خراج کی بیساکھیوں پر کھڑی ہیں یہ، اور اب جس طرح ان کی بیڈ گورننس ہے اور بالکل کلیپس ہوتی ہوئی حاکمیت ہے، اس کی وجہ سے اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے. جس طرح ہم نے قومی اسمبلی میں انہیں ایکسپوز کیا ہے، پنجاب میں بھی یہ بالکل ممکنات میں ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. وہاں بھی صرف جو آخری دفعہ ٹیسٹ ہوا تھا سینٹ کے انتخاب میں ہی، وہ 176 183 کا تھا، صرف 7 ووٹوں کا فرق ہے پنجاب اسمبلی میں. اور یہ بھی وہ نمبرز ہیں جہاں میں آپ کو یاد کرا دوں کہ پی ٹی آئی کی نہ قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت ہے، نہ پنجاب اسمبلی میں اپنی اکثریت ہے. تو لہٰذا جہاں آپ دوسروں کے سپورٹ دوسری پارٹی پر کھڑے ہیں، تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان پارٹیوں کی مدد حاصل کریں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو پھر پنجاب میں بھی جو ہے وہ آئینی پروسیس جاری کر کے حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے. لیکن ہمارا مقصد صرف سادہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ آئین کے تحت رہ کر ہی یہ سارے کام کرنے ہیں. اور میں عوام کو یاد کرا دوں کہ نوٹوں کے ڈھیروں کے ساتھ اگر کسی نے کوئی تصویریں دیکھی ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے اراکین کی تصویریں دیکھی ہیں. اگر ٹکٹیں جو ہیں وہ کروڑوں کی خریدی گئی ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے خریدی ہیں. اگر ایم پی اس کو بند کیا گیا ہے سندھ کے اندر کیونکہ ان کے اوپر پی ٹی آئی کو اعتماد نہیں تھا، تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہیں بند کیا گیا، جن پر اعتماد نہیں ہے. آج وزیر اعظم نے اگر جن لوگوں پر بد اعتمادی کا اظہار کیا ہے وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، جن کو شک ہے کہ وہ بک گئے ہیں. یہ سارا جو کھیل ہے عذرائے کرم اپنی جماعت کی جو خرابی ہے، اپنی جماعت کی جو اخلاقیات میں خرابی ہے، اس کو پورے سیاسی عمل کے اوپر پھیلانے کی کوشش مت کریں. اپنا گھر خود ٹھیک کریں. اور سب سے اہم بات یہ میں کہتا ہوں، چھوڑ دیں سب کچھ. خدا کے لیے پاکستان کے عوام کو بجلی کے بلوں میں آپ نے مار دیا ہے، گیس کے بلوں میں مار دیا ہے. حوالے سے بات کریں، گورننس کے حوالے سے بات کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے. جی خرم صاحب کہہ رہے ہیں ممکنات میں سے پنجاب. علی محمد خان صاحب، آج بلاول صاحب بھی پنجاب کا ذکر کر رہے ہیں. سر ممکن تو یہ ہے، یہ بھی ہے نا ممکن کہ کل کو زرداری صاحب میاں صاحب توبہ کر لیں اور کہیں کہ آج سے ہم اور کرپشن نہیں کریں گے. یہ بھی تو ممکن ہے نا. ہاں یہ اگر آپ کے زاویے سے سوچا جائے تو یہ بھی پاسبلٹی لیکن یہ بھی پھر ممکن ہے کہ کل کو پھر سورج مغرب سے طلوع ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج مغرب سے طلوع ہو. لیکن ایک بات مجھے بڑی مزیدار لگی، جس کو یہ خیرات کی بیساکھی کہتے ہیں انجینئر صاحب with a big E انجینئر، تو ایسا نہ ہو یہ جس کو آپ بیساکھی سمجھتے ہیں یہ انصاف کی لاٹھی اور سر پہ پڑے. جو ایک آپ کو انشاءاللہ پرسوں پڑھنے والی ہے، انصاف کی لاٹھی سر پہ پڑے گی اور انشاءاللہ پنجاب میں جائیں گے ادھر سے بھی موکھی کھانی پڑے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں، تخت لاہور آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، عوام کے ہاتھ میں ہے، عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ جھرلو سیاست جو ہے، بکاؤ سیاست، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا. اور انجینئر صاحب کو وہ لوگ تو نظر آتے ہیں، ان میں سے تو بہت سے ہم نے نکال بار پھینکے جو خریدے گئے. جو خریدار ہے، جو پیسہ پھینکتا ہے، جو لوگوں کو کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں ووٹ کیسے خراب کرتے ہیں، ووٹ کیسے خریدے جاتے ہیں، ان پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے. یہ گیلانی صاحب حیدر گیلانی صاحب ان کے اپنے بیٹے ہیں، لے پالک اپنے ہیں نا، تو پھر کنڈیم کریں. ہاں یہ اس پہ خرم صاحب میں چاہوں گا اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے کہ یہ جو ویڈیو آئی ہے ووٹ ضائع کرنے والی، یہ پیسے کے ذریعے جو خریدنا ہے کسی کی بھی وفاداری، وہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. بہت شکریہ، آپ نے مذمت کی، لیکن آپ نے سپورٹ بھی کیا. خریدنے والے بھی مذمت پھر نظر آئے نا. اگر آپ نے مذمت کیا تو پھر ووٹ کیوں دیا؟ آپ نے ووٹ کو عزت دو کو خود بے عزت کیا. نیچر دینے والے بھی یہ ہیں، شفاف انکوائری ہونی چاہیے. ہمیں اخلاقیات کے آپ نے سپورٹ نہیں کرنا تھا نا گیلانی صاحب کو، جن کا بیٹا لوگوں کے ووٹ خرید رہا تھا. کل آپ نے اس کو ووٹ کیا تو ووٹ کو عزت دو کدھر گیا؟ یہی طرف کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، پھر پیسہ لگاتے ہیں. اگر آپ کنڈیم کر رہے ہیں پورے پاکستان کے سامنے کنڈیم کریں تو کل ووٹ کیوں دیا؟ یہ بات سنیے، ووٹ کو عزت دو تو دریا سندھ میں بہا دیا. مسلم لیگ نون کے 83 ایم ایل اے نے کل ووٹ ڈالا ہے اللہ کے کرم سے. میرے بڑے بھائی ہمارے 83 ایم ایل اے ان کے سب نے ڈالا ہے ووٹ گیلانی صاحب. ہم نے بغیر پیسے لیے کرائی ہے کہ ہم نے جو ہم صحیح سمجھتے ہیں ہم نے اس کے مطابق 83 لوگوں نے ایک پیسہ لیے بغیر ووٹ ڈالے. جہاں بھی ہمارے لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اللہ کے کرم سے ایک پیسہ لیے بغیر کیا، اور ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جنہوں نے پارٹی کو فنڈ نہیں دیے، جو حقدار تھے اس کو دیے.
وہ سوال یہ کر رہے تھے کہ آپ نے کہا آپ کے 83 ایم این ایز نے آپ سمیت ووٹ ڈالا گیلانی صاحب کو. وہ کہہ رہے ہیں جب آپ نے اچھا کہا کہ وہ کنڈیم کرتے ہیں ووٹ کی پرچیز سیل نہیں ہونی چاہیے, تو پھر سر حیدر گیلانی صاحب پر یہ انگلی تو آ رہی ہے نا کہ وہ فرینکلی کنوینس کر رہے تھے. وہ اپنے والد کے لیے ووٹ خرید رہا تھا, آپ اس کے والد کو ووٹ دے کے آگے پھر کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. یار پیسے دے کر ووٹ کو کون سی عزت ہے وہ دی جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے, یہ میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو وہ ایک ویڈیو نظر آ رہی ہے, آپ کو جو اپنے ساتھ کینسل وہ نظر نہیں آئی, وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو اپنے ایم پی تو ہم نے تو کنڈیم کیا نا, اس لیے تو ووٹ آف کانفیڈنس میں جا رہے ہیں بھائی. آپ کو وہ نظر نہیں آیا جن آپ نے 70 کروڑ لے کے ٹکٹ دیے, آپ کو وہ نظر نہیں آیا. کس سے لیے آپ نے ٹکٹ 30 کروڑ لے کے ٹکٹ دیا, آپ کو وہ نظر نہیں کے آیا. پاس ثبوت تو ہوں گے, میری گزارش یہی ہے خرم صاحب آپ اگر کے ہم پاس نے واقعی آپ کے پاس ثبوت ہے, سپریم کورٹ کے مشاہدات پر عمل الزام کرتے در ہوئے الزام لگا قانون سازی کرنی ہے, قانون سازی کریں, قانون سازی کریں, یہ امپورٹنٹ ٹورڈز یہ سر میسج پہ قانون سازی ہونی کیسے چاہیے. کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ایسی قانون سازی کریں گے اس کے اندر این آر او بھی ہو, اور جب آپ کو این آر او نہ ملے تو آپ کا وزیر جو ہے وہ صبح ووٹ ڈال کے ریزائن کر دے, اور ریزائن کر کے سینٹ کا الیکشن لڑنے سندھ چلا جائے, تو اخلاقیات کا الیکشن نہیں ہو سکتا. ریزائن تو آپ نے دینا تھا, ریزائن تو آپ نے دینا تھا اپنی سیٹوں سے. وہ 31 جنوری تھی کہ 31 دسمبر تھی, کیا تاریخ تھی؟ 31 دسمبر تھا پہلے, پھر 31 جنوری, اور اب 26 مارچ ہے. اور بھائی کب استعفیٰ دیں گے انجینئر صاحب کو؟ انجینئرنگ کریں, ان کو کہیں کہ یار جو بات کرتے ہو پورا کرو. آپ نے استعفیٰ دینا تھا, آپ استعفیٰ دینے آئے تھے بھائی. لیکن اس سے پہلے لگتا ہے آپ کو بہت جلد استعفیٰ دینا پڑ جائے گا. چلے میرا وقت ختم جاتا ہے بھائی, پانی پی لیں, پانی پی لیں. آپ کو اتنا پریشان میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. ویسے 26 مارچ کی بات پکی ہے, 26 مارچ پکا ہے بھائی, 26 مارچ پکا ہے کہ نہیں؟ 26 مارچ کو استعفیٰ دے رہے ہیں کہ نہیں, وہ پھر ایک اور تاریخ پڑ جائے گی. دیوانی کا فیصلہ ہے, دیوانی کا ہاتھ سے نکل گئی. 26 مارچ کو 26 جولائی کی تاریخ نہ دے دینا بھائی. خرم دستگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر علی محمد خان صاحب تھینک یو ویری مچ. ویورز جیسے اسلام آباد کا ماحول ہے ویسے ہی آج ہماری ڈسکشن ہوئی, اینیمیٹڈ ڈسکشن ہوئی. ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل سٹیز ہائی ہیں. پرسوں یعنی کہ سیٹرڈے کو ہفتے کے روز پرائم منسٹر عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں, اور 12 مارچ کو سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. سیاست دلچسپ صورتحال اختیار کر رہی ہے, آنے والے دنوں پر اس کا احاطہ کرتے رہیں گے. اس ہفتے کے لیے یہی کچھ, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کی شب 10:05. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.